सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत कश्मकश में मुब्तला हूँ। एक तरफ बहुत सुहाना मौसम हुआ हुआ है, बल्कि आशिकाना मौसम हुआ हुआ है। ये वो मौसम है जिसमें आप अपनी उस गर्लफ्रेंड को भी मिस करते हो जो कभी थी ही नहीं। दूसरी तरफ जब ऐसे वक्त में आप ज़रा ज़्यादा रोमांचक होने की कोशिश करते हो तो साथ में ख्याल ये आता है और आपको ट्विटर और इस तरह की चीज़ों पर रिमाइंडर मिलता है कि ये शायद गंदम की काश्त का वक्त था और इस वक्त जो बारिश है वो शायद उसके लिए अच्छी नहीं है, और उसका नुकसान आपको पता है कि सिर्फ किसानों को नहीं होता, वैसे तो किसी भी एक कम्युनिटी को तो वो सबका नुकसान है, लेकिन ये गंदम तो हमारा स्टेपल है। आपको, मुझे, हम सबको उससे फर्क पड़ता है। सर बिल्कुल, और आप ये देखें कि जैसे आपने ही खबर दी थी मेट डिपार्टमेंट के वाले से कुछ एपिसोड्स पहले, बल्कि आप बड़े जज्बाती हो गए थे मेट डिपार्टमेंट को लेके, लेकिन अगर तो गर्मी देखें ना कम पड़ेगी। ये सारा सीजनल जो काम जो कुदरती बना हुआ है, इस वजह से ये कि हमारी ज़मीन जो है उसको हर मौसम ये चाहिए होता है। तो अगर तो गर्मी कम पड़ेगी तो आप गंदम तो डेफिनेटली यस मुतासर होगी इन बारिशों से भी। जो आम है हमारा, जो कि एक्सपोर्ट हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं और लोकली बड़ा कंज्यूम होता है, वो बड़े परेशान है जो आम प्रोड्यूस करते हैं, कि उनके लिए बड़ा मसला होगा अगर मौसम जो है उसके अंदर वो वाली हीट जो चाहिए होती है अच्छा प्रोडक्ट निकालने के लिए वो नहीं होगी। तो ये सारा जो है मौसमी जो है पर्सनल लेवल पे तो आप और मैं हम मजाक करते हैं कि यार गर्मी कम हो तो गर्मी लगती है तो परेशानी होती है, लेकिन एक मुल्क की खातिर हम हाजिर कुर्बानी देने के लिए जितनी ज़्यादा गर्मी हो और उससे अगर काश्त पड़े और एक्सपोर्ट पड़े और पैसा है तो हम उसके साथ हैं। हाँ जी, लेकिन उसमें साथ में एक वो टेक्निकलिटी भी है कि जितनी यहाँ पे गर्मी पड़ती थी इस साल से पहले तक, उसमें अगर 2 डिग्री का इजाफा हो जाए तो शायद बहुत सारे काश्त के इलाके ऐसे हैं जहाँ पे काश्त हो ही ना सके। सो अब ये है कि मौसम अच्छा होना बुरी बात नहीं है, ये जो पूरा साइकिल बदल रहा है ना कि अगर अप्रैल आज 26 है और अभी तक अगर गर्मी नहीं हुई तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हमारा अक्टूबर 15 को मौसम अच्छा होता था तो वो भी आगे से आगे हो जाएगा। लेकिन जो वाहिद जो इसमें प्रॉब्लम है ना वो ये है कि इस वक्त हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है जिनका इंटरेस्ट हो एग्रीकल्चर, जो कि बताएं कि अच्छा फिर कौन सी चीज़ किस महीने में बोई जाएगी, किस महीने में काश्त होगी, क्योंकि अगर ये ना किया गया तो फिर बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है हमारी एग्रीकल्चर को, और हमारे मुल्क की बैकबोन बहरहाल एग्रीकल्चर है और रहेगी। और अगेन हमारे तमाम इदारे जो हैं इस वक्त उनका एक मेन फोकस जो है वो है एग्रीकल्चर को रिवाइव करना, एग्रीकल्चर को मजीद बेहतर करना, आगे लेके जाना। बहरहाल हम इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे, बल्कि मैं कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते वीकेंड पे हम किसी ऐसे गेस्ट को भी बुलाएं जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर हमें बाकायदा इंफॉर्मेशन दे, कंसिडरिंग जो हो चुकी थी। सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। आप बड़ा क्रिकेट करते रहते हैं सर के, और आपने कहा ये न्यूजीलैंड आ रही है, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो सर आप ही बता दें क्या हुआ। मैं तो देखें न्यूज़ मैंने फॉलो करना क्रिकेट के बारे में छोड़ दी है, जो मुझे खबर नज़र आ रही है पढ़ने को वो मेरा दिल नहीं मान रहा। सर कल जो हम मैच हारे हैं ना, मतलब अभी हम जो सीरीज हार रहे हैं हम उसका जिक्र ही नहीं करते। कल का जो मैच 4-1 है अभी? नहीं सर, अभी है 2-1। एक तो वैसे ही आपको पता है वॉश आउट हो गया था ना गेम। हाँ अच्छा, सो अब बात ये है कि जो कल हम मैच हारे हैं ना वो टेस्ट केस है। वो आप उस सिर्फ कल के मैच का मुआयना करेंगे, जायजा करेंगे तो आपको ना सिर्फ ये सीरीज, इससे पिछली सीरीज, इससे पिछले 10 साल और आपको आने वाले 25 साल भी दिखाई देंगे। वो ये है कि कल पाकिस्तान 4 रन से हार गया, कोई बात नहीं, मैच खेलेंगे तो हारेंगे भी। प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान 4 रन से हारा है सिर्फ, और जिस वक्त पाकिस्तान हारा है तो इमाद वसीम हु इज अ बैटिंग ऑलराउंडर वो पिच पे खड़ा हुआ था और वो 22 रन कर चुका हुआ था। ये भी नहीं कि वो अभी अभी आया ही था, वो सेट था और वो कुछ स्लो नहीं खेल रहा था, वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। अब आप ये देखें कि एक आपका बैटिंग ऑलराउंडर यानी कि बैट्समैन पिच पे मौजूद है और तेज तरीन 200 का स्ट्राइक रेट, बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट होता है, वो खेल रहा है और हम 4 रन से हार गए। यानी इसका वाहिद मतलब ये है कि शुरू में या बीच में हम इतना स्लो खेले हैं कि एंड में एक शख्स ने इतना मारा फिर भी हम स्कोर ही पूरा नहीं कर, मतलब ऑल आउट भी नहीं हुए, या तो हम ऑल आउट हो जाते फिर तो कोई मसला नहीं था, ऑल आउट भी नहीं हुए और स्कोर भी पूरा नहीं हुआ।
سو ہماری اپروچ کا پرابلم ہے یہاں پہ. اب لوگ کہیں گے کہ جی دیکھا ہے رضوان جب نہیں تھا, لوگ کہتے ہیں رضوان اینکرنگ کرتا ہے, بابر اینکرنگ کرتا ہے, رضوان ٹیم میں نہ ہو یا بابر نہ چلے تو ہم میچ ہار جاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو رضوان اور بابر سے جو ہے نا, مطلب ان کے فینس کو لگتا ہے کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کی ذاتی دشمنی ہے. ذاتی دشمنی نہیں ہے, بابر اور رضوان نے آپ کے اور میرے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کیا ہوا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں, جب بچے دیکھتے ہیں, جب ٹیم ممبرز دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ سپاٹ کس کا پکا ہے ٹیم میں, اور ان کو لگتا ہے کہ یار بابر اور رضوان کا, تو وہ ویسی گیم کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اگین پاکستان کا یہ پرابلم بن چکا ہے, ٹو مچ اینکرنگ. سو ہمیں اگریسو گیم کھیلنی پڑے گی, بالکل ٹھیک ہے, دیٹس ناٹ آور سٹائل آف پلینگ. وائی؟ کیونکہ ہم نے مصباح ٹینیور دیکھا ہے اتنا لمبا, اظہر علی, وہ پورا اس طرح کے پلیئرز کہ یہ جو بچے آج کھیل رہے ہیں یہ ان کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں. ان کا اگریسو سٹائل ہے ہی نہیں پلینگ کا. آج جب ہم اپنائیں گے نا, ہم بہت سارے میچ ہاریں گے. اس کے لیے تیار رہیں, کوئی بات نہیں. 5 سال تک کسی سے سوال ہی نہ پوچھیں پلیئر سے کہ ہم کیوں ہارے, لیکن اگر کسی کا سٹرائک ریٹ نیچے ہوتا ہے تو اس کو پھر آپ پینلائز کریں. کیوں ہوگا کیا کہ 5 سال بعد آپ ایسے اگریسو پلیئر پیدا کر چکے ہوں گے کہ پھر آپ کی جو کرکٹ ہے وہ ایٹ پار ہوگی ود دا ماڈرن ورلڈ, اور پھر اگلے 25 سال میں آپ اس کے بہت اچھے رزلٹ دیکھیں گے. اگر آپ نے کہا کہ نہیں ہم ابھی اپنی سٹرینتھ پہ کھیلتے ہیں, اینکرنگ کر کے ڈیسنٹ سا سکور اور اس کے بعد بالنگ سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے ابھی آپ زیادہ میچز جیت لیں گے, لیکن شاید اس کے بعد 20 سال بعد آپ کی کرکٹ وہ ہو جو آج آپ کی ہاکی ہے. سر بالکل یہ خدشہ آپ کے میرے ذہن میں ہے اور ہم اس کو ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن اس ٹیم کا تو دیکھیں نا سر, تنقید ایک حد تک تو بنتی ہے. ڈیفینیٹلی اماد چلے ڈٹ کے کھیلا, 22 رن کیے, اسٹرائک ریٹ اچھا تھا, بٹ اس وقت ہٹرز بھی جو ہیں ٹیم کے اندر, ایسا نہیں کہ صرف اینکرز ہی ہیں, کیونکہ رضوان جیسے آپ نے کہا نہیں کھیلا, اعظم خان جو ہے وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, باقی افتخار از دیئر, اماد از دیئر. سو یہ سارے جو ہیں مطلب کچھ آپ کا بیٹنگ لائن اپ ہے, یہ اگریسو پلیئرز ہیں, عثمان خان جو ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ جو دوسری ٹیم ہے تھوڑا اس کے اوپر ہمیں بولنا چاہیے کہ یہ یاد رہے کہ یہ نیوزی لینڈ کی اے ٹیم نہیں آئی, یہ ان کی بی ٹیم بھی شاید نہیں ہے, یہ ان کی B+C ٹیم جو ہے یہ یہاں پہ آئی ہے کیونکہ کچھ IPL کھیل رہے ہیں اور باقی جو ہے ان کو ریسٹ کرایا جائے ورلڈ کپ کے لیے. تو لوگ اصل میں پریشان, اس وجہ سے میں بھی پریشان ہوں کہ آپ اپنی فل ٹیم لے کر آئے ہیں, آپ اپنی بیسٹ ٹیم, جو یہی لوگ جو ہیں انہوں نے آگے ورلڈ کپ میں ریپرزینٹ کرنا ہے ہم نے. تو آپ اگر ایک C ٹیم سے ہار جائیں, وہ 4 رن سے ہو, وہ 1 میچ ہو, اب وہ 2 میچ ہو گئے, وہ 2 میں 3 ٹرانسلیٹ ہوگا, پتہ آپ یقین مجھے ہے کہ یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ بہت پھر وائرل ہوگی کہ جی کہ ہم اس کا مطلب نیوزی لینڈ کی C ٹیم سے نہیں جیت پائے تو ہم ان کی اے ٹیم سے کیا مقابلہ کریں گے, اور دیگر جو اور ممالک کی اے ٹیم ہے یعنی کہ انڈیا جو ہے جب نیو یارک میں آئیں گے تو اپنی اے ٹیم ہی لے کے آئیں گے, ظاہری بات ہے. تو آئی تھنک انٹروسپیکشن بہت اچھی چیز ہے. اس سیریز کا میرے نزدیک ایک فائدہ ضرور ہے کہ آپ کو جو آپ کے اندر کریکس ہیں, بس یہ ایک ریلیٹیولی ٹیم تو نہیں کہا جا سکتا کوئی بڑی برانڈ نیو قسم کی ہے کیونکہ سارے پلیئرز تو وہی ہیں, ان کی کمبینیشن ایک نئی طرح سے پیش ہو جائے کی جا رہی ہے. سو اچھا ہے ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کو ملے, کھیلنے کا ٹائم ملے. یہ نیوزی لینڈ کی سیریز اس لحاظ سے اچھی ہے. میں اس حوالے سے ضرور کہوں گا کہ قوم زیادہ اس کو دل پہ نہ لیں, یہاں سے کچھ سیکھ ساکھ کے ہم شاید بہتر ہی آگے جا کے کریں. لیکن ہاں اس چیز کا افسوس ضرور ہوتا ہے کہ وہ ہوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج بھی آپ کے پاس آپ کی اے ٹیم ورسز C ٹیم, پھر بھی ہارنا جو ہے وہ ذرا چپتا ہے. بالکل. اس میں ایک چیز اور اس میں باریکی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان کی C ٹیم ہے, لیکن یہ کوئی ان کی ینگ ٹیم نہیں ہے. سو اگر آپ پاکستان کی ٹیم کی ایوریج ایج نکالیں گے تو وہ بنتی ہے 27 سال, اور یہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہے اس کی آپ ایوریج ایج نکالیں گے تو وہ بنے گی 28 ساڑھے 28 سال. سو یہ بھی ایک بہت اچھا لیسن ہے ہمارے لیے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہمارے پلیئرز جب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لیگ کھیلنے جانا ہے, یہاں پہ بڑے الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں کہ تم پاکستان کی سیریز چھوڑ کے جا رہے ہو, تمہیں وطن سے محبت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اچھا نیوزی لینڈ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جس نے 3-4 دفعہ پچھلے دنوں میں کوشش کی ہے سینٹرل کانٹریکٹ سائن کروانے کی اپنے اے ٹیم, جن کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں, انہوں نے نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باہر کھیلنا چاہتے ہیں. اچھا نیوزی لینڈ نے بھی کوئی اس میں فس نہیں کریٹ کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں کھیلنا چاہتے, آپ نہیں کھیلنا چاہتے. ہو کیا رہا ہے اس کی وجہ سے, نمبر 1 وہ جو اے ٹیم جس کا ذکر ہو رہا ہے ان کا ایکسپوجر بن رہا ہے پوری دنیا میں کھیلنے کا. نمبر 2 کیونکہ وہ اویلیبل نہیں ہے تو جو B یا C جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان کو مل رہا ہے نیشنل کھیلنے کا. سو ہو کیا رہا ہے کہ ایک بڑا پول آف پلیئرز
آپ کا تیار ہو رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں باہر نہیں جانا کھیلنے کے لیے, اور اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ ہم 16 کا اسکواڈ مشکل سے پورا کرتے ہیں اور ریزرو میں تو ہمارے پاس بالکل ہی کچھ نہیں ہوتا. سو اگر پلیئرز ہمارے ایسے ہیں جن کو باہر سے کھیلنے کی آفر ملتی ہے, ان کو جانے دیں, مت روک کے رکھیں. سر بالکل. ایک یہ دوسرا میں پچھلا پوائنٹ اضافہ کرتا جاؤں کہ اس میں اس ٹیم کے اندر ایک یونیک چیز بھی ہے کہ 2 یا 3 ایسے پلیئر جو کہ ٹیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا بڑی دیر سے, جیسے اماد ہے اور عامر ہے, اب وہ واپس آ رہے ہیں, تو ان کو ری انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے, ان کو اپنے کیا رولز بنے, کیونکہ ظاہر وہ سینئر پلیئرز ہیں. اب اور بھی سینئر پلیئر آ گئے, مطلب جب عامر کھیلنا شروع کیا تھا اور جب وہ کھیل رہا تھا تو وہ اور لوگوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, پھر بابر کا دور آیا, رضوان کا آیا, اماد وہ درمیانہ تھا ان دونوں کے بیچ میں. اب وہ دونوں سینئر پلیئر ہیں, 2 اور سینئر پلیئر آپ کے پاس ہیں. سو ان کا کیا کمبینیشن ہوگا, نمبر 1. دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے انڈیا کے والے سے کہ ان کو بھی جب ان کا سینٹرل کانٹریکٹ والا یہ مسئلہ ہے, ان کو نہیں کھیلنے دیا جاتا اتنا زیادہ باہر. ہم تو پھر بھی چلے جاتے ہیں کافی پلیئر, لیکن آئی تھنک اس کے اندر ایک یہ پوائنٹ ہے کہ یار وہ دنیا بہت ساری ان کے پاس آ جاتی ہے ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے, تو ان کو وہاں سے ایکسپوجر مل جاتا ہے. پلس اگر آپ پاؤنڈ فار پاؤنڈ کمپیئر کریں کہ کتنی انٹرنیشنل سیریز انڈیا میں ہوتی ہیں اور کتنے میں وہ جاتے ہیں, تو وہ پاکستان سے ڈیفینیٹلی کافی زیادہ ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ وہ آل ایئر راؤنڈ کسی نہ کسی ٹیم کے ساتھ منسلک رہتے ہیں, ایک ریلیشن شپ ان کی بنی رہتی ہے, اور جب وہ نہیں رہتی ریلیشن شپ تو ان کے ڈھیر سارے پلیئر یہاں انڈیا آ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے. سو ایک ڈائنامک بہت ڈفرینٹ ہے, بٹ اسٹل اس سے آڈینس کو, فینس کو مطلب ذرا اپ بیٹ رہنا چاہیے تھوڑا سا, کیونکہ آگے ورلڈ کپ ہے. ورلڈ کپ از اے ڈفرینٹ بال گیم. سیریز ہوتی ہے, ورلڈ کپ ہوتا ہے, اور اس کے اندر مجھے یقین ہے کہ تھوڑا اس سے سیکھ سوکھ کے ٹیم ری انجینئر کر کے ذرا ہمارے کچھ انجرڈ پلیئرز بھی ہیں, اب ان کی بھی اپڈیٹ ہم نے لینے کی کوشش کی, ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا. ایک تو احسان اللہ والا مسئلہ تو بہت زیادہ ہے, وہ تو پرابلی نہیں کھیلے گا. اعظم خان اینڈ رضوان جو ہیں دونوں ہمارے یہ کی بیٹسمین ہیں اس ٹیم کی حد تک, ان دونوں کا ابھی فیوچر ایک حد تک انسرٹن ہے کہ وہ آیا ہمارے ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کریں گے نئی ٹیم میں. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز کی ہے. سو انڈیا کو یہ بہت ایڈوانٹیج ہے, جس طرح ان کا الیکشن چلتا ہے نا 3 مہینے, اسی طرح ان کا آئی پی ایل بھی تقریباً 2.5 مہینے چلتا ہے. سو اور پوری دنیا کے ٹاپ پلیئرز وہاں پہ آتے ہیں. سو ان کا ایکسپوجر ٹاپ پلیئرز کے ساتھ کھیلنے کا تو بہت زیادہ ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ ان کو بھی اس چیز کا بہت نقصان ہوتا ہے اور ہوگا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم انڈیا میں ہی کھیلیں گے, وہ لیگ کھیلنے باہر اپنے پلیئرز کو نہیں جانے دیتے. اس کی وجہ سے جب انڈیا سے باہر ٹورنامنٹ ہوتے ہیں تو اس میں انڈیا کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی. اور اس کی ایک اور بہت بڑی آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. سو اب جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے, امریکہ اور ویسٹ انڈیز. اچھا امریکہ تو نیا ہے سب کے لیے, اس کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں. پیچھے آ گیا ویسٹ انڈیز. آپ حیران ہو جائیں گے یہ میری پریڈکشن سن کے کہ پاکستان ول پرفارم مچ بیٹر ان دا ورلڈ کپ, کمنگ ورلڈ کپ, اف دیئر انٹینٹ از رائٹ دین انڈیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے پلیئر ہیں جو کہ کریبین میں لیگ کھیلتے ہیں اور انڈینز نہیں کھیلتے. سو ان کو ہمارے پلیئرز کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا. اسی طرح آپ نے ذکر کیا اماد اور عامر کا. سو اماد اور عامر اچھا پرفارم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کھیل رہے, اچھا کھیل رہے ہیں نا. کیسے انہوں نے ٹیم میں جگہ بنائی ہے, وہ کیوں اچھا کھیل رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے دن وہ پاکستان میں نہیں کھیلے انہوں نے ایکسپیرینس گین کیا بائی پلئنگ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. سو آپ کا وہ جو لڑکا جو ڈومیسٹک کھیل رہا ہے, جس کو آپ بہت ہائی ریٹ کرتے ہو, یا آپ کا جو گلہ ہے کہ یار ڈومیسٹک والے کی جگہ نہیں بن رہی اور آپ عامر اور اماد کو لے آئے ہو, بھائی وہ جو ڈومیسٹک لڑکا ہے وہ لڑکا بےچارا, مطلب اللہ اس کو بھی مواقع پیش کرے, لیکن وہ بےچارا شیخو پورا, لاہور اور پنڈی کھیل رہا ہے. یہ دونوں کریبین تو بی پی ایل تو سری لنکا تو کہاں نیٹ ویسٹ کی کھیل کے آگے ہیں سر. اور دیکھیں اس کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے وہاں جا کے اسٹیڈیم کی حد تک آپ کی انوائرمنٹ جو ہے, آپ نے پچ دیکھ لی, اچھا اور آپ نے یار ان کا جو گھاس ہے کون سا لگا ہوا ہے, یار اس کے خلاف چل رہا ہے, ساتھ چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایک کلچرل آپ کے تھوڑا سا سیٹ بھی ہونا ہوتا ہے یار, کہ لوگ کیسے ہیں یہاں پہ, گراؤنڈ سٹاف کیسا ہے یہاں پہ, ہمارا جو سپورٹ سٹاف ہے وہ کیسا ہے, ہمارے ساتھ جو لوگ ہمیں اسسٹ کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں, ان سے ریلیشن شپ کیا ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر کوئی پلیئر جا کے اسی چیز میں ہو جائے یار کہ میں یہ کیسی نئی جگہ آ گیا ہوں اور اس میں سیٹ ہونے میں ٹائم لگے, تو ہمارے بہت سارے پلیئر جو ہیں آلریڈی سیٹ ہیں. بلکہ میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ جتنی وہ کھیل چکے ہیں وہاں پہ ان کی دوستیاں ہوں گی, مطلب وہ 10 لوگوں کو ویسے ہی جانتے ہوں گے وہاں پہ, یار میں آ رہا ہوں ورلڈ کپ کھیلنے. سو دس از آل ویری گڈ. اور ہر جگہ کا کراؤڈ ڈفرینٹ ہے. اچھا ہر جگہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ آسٹریلیا میں جو سلیجنگ ہوتی ہوگی وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. میرے خیال میں وہ انڈیا کا کراؤڈ چاہے خاموش ہو جائے, چاہے وہ آپ کو گندی گالیاں نکالے,
پلیئرز اس طرح سے سلیجنگ نہیں کرتے انڈین، آسٹریلین کرتے ہیں. سو ہر جگہ کا مزاج مختلف ہے. آپ جتنا اس مزاج کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جاؤ گے اتنا جب آپ اس دن ہر میچ ایک نیا میچ ہے، لیکن آپ جب اس دن گراؤنڈ میں اترو گے وہ آپ کا کانفیڈنس ہی علیحدہ ہوگا. سر کانفیڈنس زیادہ. دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہماری ٹیم کا ہوتا ہے، جس کے اوپر ہم تنقید بھی کرتے ہیں ان کی، وہ ہے کھانا. کہ یہاں تو میں نے سنا ہے کبھی کبھار شیفس بھی جاتے رہے ہیں ساتھ ہمارے اپنی ٹیم کے ساتھ، ایک عدد خبر میں نے پڑھا ہے. لیکن پھر اگر نہیں ہوں گے تو آبویسلی جو سب کا کمیونل قسم کی ایک کوزین ہے جو ظاہر ہے ان کی اپنی لوکل کوزین ہوگی، آپ نے وہ بھی کھانی پڑی ہے. یہ نہیں سمجھ آیا کہ یار کہ نان لاؤ تھے نہاریاں لاؤ. یہ بہت بڑا پرابلم ہے پاکستانی پلیئرز کا. سو پاکستانی پلیئرز یہ بہت گلا ملا ہے کہ یہ وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ جو پاکستانی وہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کے گھروں سے بریانیاں اور کڑھائیاں منگواتے ہیں، یہ نہیں کھاتے وہاں کا کھانا. بالکل. چلے سر، یہ سیریز چل رہی ہے، آن گوئنگ ہے. ابھی ہمارے پاس کچھ اور میچز ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کریں. یہاں جانا ہے ہم نے ایک بریک کے اوپر. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. ناظرین، بریک سے پہلے کرکٹ کی ڈسکشن کر رہے تھے، ذرا آگے چلتے ہیں سیاست کے اوپر. سر سیاسی خبر نہیں ہے. اچھا، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں ایک سیاستدان کے بارے میں، ہماری چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز شریف. اس وقت سوشل میڈیا پہ کوئی ہے تو وہ ہیں، اور وہ وائرل ایک ہی چیز کی وجہ سے ہیں کہ جو ایک ویمنس کی پاسنگ آؤٹ سیرمنی تھی پولیس کی، پنجاب پولیس کی، اس پہ وہ گئیں بطور ایک چیف گیسٹ، اور اس کے اوپر انہوں نے اسپیچ بھی دی بڑی زبردست. ویمن امپاورمنٹ کی بھی بات کی. 500 لگ بھگ خواتین جو ہیں وہ اس پاسنگ آؤٹ سیریمونی میں تھی، جو اب پنجاب پولیس کے اندر دیگر جگہوں پہ اپنا ذمہ داریاں سر انجام دیں گی. اس کے علاوہ آئی تھنک 7000 کی تعداد ہے خواتین پولیس افسروں کی، اور جس میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے کہا ان کو انکریز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی شاید اس شو پہ ڈسکس کیا تھا کہ نہیں، اس شو پہ ہم نے نہیں ڈسکس کیا تھا کہ مریم نواز نے ایک ورچوئل تھانہ بھی بنایا ہے. تھانہ کہہ رہا ہوں، ورچوئل مطلب پولیس اسٹیشن بنایا ہے خواتین کے لیے، جس پہ انونیمسلی وہ جا کے اپنی کمپلینٹ بھی رجسٹر کروا سکتی ہیں. اس کے اوپر پینک بٹنز بھی لاہور میں کچھ یونیورسٹیوں اور دیگر جگہوں پہ لگے ہیں جن کو لوگ خواتین استعمال کر سکتی ہیں. تو بڑا ویمن ایک سینٹرک اورینٹڈ ایک میسج چیف منسٹر صاحبہ کے آفس سے جا رہا ہے. یہ بھی خبر نہیں سر. خبر یہ ہے کہ انہوں نے ایک خاتون پولیس افسر کی جو وردی ہوتی ہے وہ پہن کے اٹینڈ کی سیریمنی، باقاعدہ ٹوپی کے ساتھ اور باقاعدہ پراپر یونیفارم کے ساتھ، اور انہوں نے سلوٹ بھی کیا اور سب کچھ کیا. یہاں سے سوشل میڈیا میں یہ ساری چیزیں وائرل ہوئی. اب ظاہر ہے سوشل میڈیا کے جو اصول و قوانین ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو تنقید کریں گے. تو جو لوگ اس کے ساتھ ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جی ویری گڈ. وہی اگین اسی ویمن امپاورمنٹ کے ردم میں، اسی تھیم میں انہوں نے ان کو سراہا. انہوں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے. البتہ جو تنقید کرنے والے ہیں وہ اس حد تک چلے گئے کہ ان میں سے ایک جو صاحب ہے کوئی، انہوں نے جا کے کیس ہی کر ڈالا. اور وہ کیس انہوں نے یہ کیا کہ جی ایک ادارے کی وردی جو ہے وہ کوئی اور شخص جو ہے وہ نہیں پہن سکتا. تو اس کے اوپر کوئی مقدمے بازی بھی چلی ہے تھوڑی سی. مجھے نہیں پتا اس کیس کے اوپر کیا آج کے دن ہوا ہے یا کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں، بٹ انہوں نے کیس ضرور کرنے کے، کیس کوئی بھی کر سکتے ہیں، وہ راہ چلتے ہیں آپ کو پتہ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو ان کا اپنا موقف ہے وہ اس کے اوپر یہ ہے کہ جی اٹ واز اے میسج تھا آف یونٹی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے لیے میں کافی چیزیں کر رہی ہوں. شاید انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ پولیس تھانوں میں جہاں خواتین پولیس افسر ہیں وہاں پہ ڈے کیئر اور کوئی ہاسٹل نما سسٹم بھی بنائیں گی. تو سارا ردم وہی ہے. تو لوگ تنقید اس پہ بھی کر رہے ہیں. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو وردی نہیں پہننی چاہیے تھی، لوگ پریشان ہیں. تو میں نے کہا ہم لوگوں کی پریشانی جو ہے تھوڑی دور کریں، ذرا چل کریں لوگ. تو اتنی میرے خیال میں بڑی بات نہیں ہے. ہاں جی. سو یہ جو ہے نا کہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس کا تو بڑا سمپل سا میرے خیال میں جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پولیس جو ہے، اور وہ پنجاب بھی اور کے پی بھی اور مختلف سندھ، یہ اکثر کرکٹ پلیئرز کو یا کسی اور طرح کے ایکٹرز کو یہ بلا کے اپنا ایمبیسڈر بناتے ہیں، اور آنرری پوسٹ ہوتی ہے. بالکل ان کو وردی پہناتے ہیں، فوٹو شوٹ ہوتا ہے، سارا کچھ. اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پازیٹیو امیج دینے کے لیے، سافٹ ویئر امیج دینے کے لیے پولیس کا یہ ہم کرتے ہیں. مطلب آئی جی جب خود کسی کو وردی آفر کر دے تو پھر اس کے بعد وہ پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا والا مسئلہ تو میرے خیال میں حل ہو جاتا ہے. اچھا یہ انہوں نے کیا کیوں؟ وہ تو دو وجوہات تھیں. ایک جو آپ نے بتا دی کہ جی وہ بیسیکلی خواتین کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، جابز میں آئیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. تو یہ ایک اس کے لیے تھا.
اچھا دوسرا یہ تھا کہ جی وہ پولیس کا جو امیج ہے وہ اچھا نہیں ہے. سو جتنے لوگ پولیس کو اون کریں گے, خاص طور پہ مشہور لوگ, تو اس سے شاید فوج کا پولیس کا امیج بہتر ہو جائے گا. سوری سر, وہ منہ سے ٹائپو ہو گیا تھا. اچھا وہ تو ان کا امیج تو ہے ہی. اچھا ہاں اچھا. سو اس میں جو ہے نا اب یہ ایک سوال ہے, اور اگین اس میں آپ واکس پاپ کر سکتے ہیں, اس کا کوئی حتمی جواب ہو نہیں سکتا, اور وہ یہ ہے کہ جی اگر مریم نواز صاحبہ جو کہ بہرحال مطلب سی ایم پنجاب ہیں, لیکن بہرحال ان کا ایک پارٹی سے تعلق ہے, ٹھیک ہے. سو جب آپ ان کی پارٹی کے حمایتیوں سے پوچھیں گے تو وہ شاید کہیں گے کہ ہاں جی اگر انہوں نے وردی زیب تن کی ہے تو پولیس کا امیج بہتر ہوگا, اور جب آپ اس پارٹی کے اگینسٹ لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی اس سے تو پولیس کا امیج ٹھیک نہیں ہوگا. باقی اگر آپ کوئی درمیانی بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ ملے گی کہ جی وردی کوئی بھی پہن لے, پولیس کا جو رویہ ہے وہی اس کا امیج ٹھیک کر سکتا ہے. اس بات سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ بابر اعظم وردی پہن لے یا مریم نواز وردی پہن لے. اور سر یہ آپ ہی مجھے بتاتے ہیں, یہ بڑا مشہور ایک کال ہے, آپ کا تو نہیں ہے شاید, کہ جس کا بھی ہے کہ پولیس کہیں کی بھی وہ پنجاب پولیس ہوتی ہے. تو بہت مشہور ہے سر. یہ بات تو ایویڈنٹ ہے کہ مطلب بدنامی میں بھی انفارچونیٹلی دیکھیں وہ ہے پنجاب پولیس. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں, یہ جب کچھ چیز ہوتی ہے نا تو فرنٹ لائن پہ ہمارے پولیس افسر ہی جاتے ہیں سب سے پہلے. یہ فیکٹ ہے بات کا, اور اس چیز کی کافی ویلیو دینی چاہیے جو ہم نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ریلیشن شپ جو ہے نا جوانی سے ایک لوگوں کا شروع ہو جاتا ہے پولیس کے ساتھ, جو ذرا بڑا آکورڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے, کہ ایک ڈر کا ہوتا ہے وہ, کیونکہ ان کا تو کام بیسیکلی تو یہ ہے کہ آپ نے سہولت فراہم کرنی ہے, کسی کو آپ نے ہیلپ کرنی ہے, ان کے مسئلے سے ان کو باہر نکالنا ہے, کارروائی کرنی ہے, پرچہ کاٹنا ہے. یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی, یہ لیک ہے. آئی ہوپ اگر ان کی ایفرٹس ہیں تو اچھی ہوں. یہ بھی سر ہمارے بول نیٹ ورک کی ایکسکلوسیو جو ہے, میں آپ اپنی آڈینس کو پیش کروں کہ مریم نواز صاحبہ نے اگلے ہفتے ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ سیریمونی میں جانا ہے, اور وہ وردی بھی انہوں نے سلوا لی ہے, ان کے پاس ہے. تو اس پاسنگ آؤٹ سیریمونی وہ ایلیٹ فورس کی وردی جیبتن کر کے جائیں. دیکھیں یہ بہت ہی اچھی بات ہے اگر یہ سلسلہ چلتا رہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ہمارے خاکروب ہیں, جو صفائی کے کام سے منسلک ہیں, ان کی وردی پہنی جائے, ٹھیک ہے, اور ایک دن صفائی کرتے ہوئے گزارا جائے, اور ان کے جو مسائل ہیں وہ دیکھے جائیں, اور ان کے مسائل کا کوئی تدارک کیا جائے. نمبر 1 چیز. اچھا نمبر 2 چیز یہ کہ جو پولیس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو کہ آج سے مشکل سے شاید 2 مہینے پرانا ہے. یہ کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوا یہ, لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ہوا ہے, کیونکہ یہ بہرحال میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن وہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ آپ کو یاد ہے کہ کئی پولیس والے سسپینڈ ہوئے, یا ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کی گئی, یا کم از کم شو کاز نوٹس جاری ہوا کہ کسی کی اگر ٹک ٹاک آ گئی ہے. اچھا یہ تاریخ میں ہوتا ہے, آپ واقف ہیں. اچھا آج سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے ہوا یہ کہ ایک ویڈیو جس میں کچھ خواتین جو ہیں وہ بڑے ہی کوئی اخلاق سے گرا ہوا نہیں, بڑے ہی ایک کیا کہتے ہیں کہ کلچرلی اپروپریٹ ایک ہلکا سا ڈانس سا کر رہی ہیں اور گانا لگا ہوا ہے. اچھا اس میں انہوں نے کوئی وردی نہیں پہنی ہوئی. آپ مطلب میرے اور آپ کے جیسا بندہ تو پہچان بھی نہیں سکتا کہ اس ویڈیو کا پولیس سے کوئی تعلق بھی ہے. اچھا وہ جو پولیس والے ہیں انہوں نے شاید پہچان لیا کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی کنوپیز کے رنگ دیکھ کے کہ یہ پولیس اکیڈمی کے اندر کی شاید ویڈیو ہے. سو سر یہاں پہ پولیس اکیڈمی میں ایک مصیبت پڑ گئی. آپ کے پولیس کے جو بڑے ترین افسران ہیں وہ اس مسئلے میں کود پڑے. انہوں نے کہا جی کہ ان لڑکیوں کو سسپینڈ کیا جائے. اچھا پتہ یہ لگا کہ وہ لڑکیاں تو ابھی تک امپلائڈ بھی نہیں ہیں, وہ تو ٹریننگ کے لیے آئی ہیں. وہ ٹریننگ میں کوئی رات کو کھانے کے بعد کسی نے ہلکا سے کوئی 2-4 لڑکیوں نے بہت ہی کلچرلی اپروپریٹ فوک سا ڈانس کیا. سو اس پہ اتنا بڑا عذاب مچ گیا. اور حالانکہ پھر وہی بات ہے کہ وہ اس میں کہیں مطلب میرے آپ جیسا بندہ تو پہچان بھی نہیں سکتا کہ اس ویڈیو کا پولیس سے کوئی دور لینا دینا بھی ہے. سو اگر اس قسم کی آپ چیزیں کریں گے تو اگین پتہ نہیں کتنے لوگ نمبر 1 انکریج ہوں گے, خاص طور پہ خواتین پولیس فورس جوائن کرنے کے لیے. اور نمبر 2 وہ یہ ہے کہ آپ
کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کبھی زندگی میں لائٹ موڈ میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی بندہ لا انفورسمنٹ ایجنسی میں ہے, اس کا تعلق کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہے, وہ کبھی گانا نہیں سن سکتا, وہ کبھی خوش ہو کے رقص نہیں کر سکتا. یہ کس قسم کی زندگی ہے؟ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, کیوں جانا ہے پولیس میں؟ اگر پولیس والے سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ اپنی زندگی گزارنا چھوڑ دے. ہاں سر بالکل, یہ آپ نے ٹھیک فرمایا, اور ایسے کسی بھی ادارے میں نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ پولیس میں چلے گئے ہیں, آپ کسی اور ادارے میں چلے گئے تو آپ اتنی فارمیلٹی کے دائرے میں بند چکے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے. نہ ہی آپ کو زیادہ تر اگر آپ نے غلطی سے بھی کر دی کوئی چیز, اگر آپ نے کوئی انفارمیلٹی کا اظہار کر دیا جو کہ کوئی نہیں, ہر انسان کا حق ہے, اور جس میں آپ نے وردی بھی نہیں پہنی ہوئی, تو یہ غلط بات ہے. دوسرا دیکھیں, یہ جو خواتین پولیس افسران کی حد تک تو دیکھیں نا, یہ تو ان کا ایک گلوری ایئر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو ہمارے ملک کے اندر مطلب پولیس کی خاتون اے ایس پی شہربانو جو ہیں, جو ایک اس لحاظ سے مطلب ان کی ایک بڑی اعلیٰ افسر جو ہے ابھر کے باہر آئی ہیں, اور ان کو دیکھیں نا, یا تو ہوتا نا کہ وہ اس واقعے کو ہم آئسولیٹڈ رکھتے اور اس واقعے کے بارے میں بات نہ ہو. اس کے بعد آپ دیکھیں ان کو چیف عوامی اسٹاف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوئی, دیگر اور لوگوں سے, میڈیا سعودی عرب نے ان کو انوائٹ کیا. تو اس کا انہوں نے ایک شوق رہا ہے کہ ایز اے فیمیل پولیس آفیسر آپ یہاں پہ اگر آپ ایک خاص اسٹینڈنگ پہ پہنچ جائیں, بڑی پوزیشن پہ, تو آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے تقریباً اتنی ہی جتنی ایک مرد پولیس آفیسر کی ہوتی ہے. ان ہر کیس شاید تھوڑی زیادہ, جو ان کو انہوں نے یوز کیا اور کریکٹلی استعمال کر کے انہوں نے وہ سارا واقعہ جو تھا اس کو شکر ہے ختم کر پائی وہ. تو یہ تو انکریجنگ چیز ہے. تو میں تو یہ بھی چاہوں گا کہ اگر آپ نیکسٹ ٹائم کوئی اس قسم کی پاسنگ آؤٹ سیریمنی ہے تو مریم نواز صاحبہ تو ضرور جائیں, وہ چیف منسٹر ہیں, وہ بہرحال ہیڈ ہے اس ساری چیز کی, لیکن جتنی موٹیویشن اے ایس پی شہربانو سے مل سکتی ہے ایک اپ اینڈ کمنگ خاتون پولیس آفیسر کو, اتنی شاید ان سے نہیں مل سکتی. بالکل ٹھیک ہے. دوسرے ایک اور چیز آپ مجھے خود ٹھنڈے دل سے بتائیں کہ بہت بڑا کام کیا اے ایس پی شہربانو نے, اور جتنی ان کو داد ملی وہ اس سے بھی زیادہ کی مستحق ہیں, لیکن جتنی ان کو داد ملی اگر صرف کوئی شخص کوئی خاتون وہ کرتی تو شاید نہ ملتی. اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر اور بھی ہے, اور وہ یہ کہ وہ جب انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا, اس کے بعد جب ان کے انٹرویو کیے گئے تو پتہ یہ لگا کہ وہ بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں. اچھا, اب یہ جو ہے نا پارٹ آف پیکیج ہوتا ہے کہ آپ کی گفتگو, آپ بہت سے موضوعات پہ بڑی فریلی آپ بات کر سکتے ہیں. اچھا, یہ کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی شخص سے اگر وہ فلم نہیں دیکھتا, اگر وہ ڈرامہ نہیں دیکھتا, وہ موسیقی نہیں سنتا, وہ کتاب نہیں پڑھتا, اس رقص کا فہم نہیں رکھتا, اگر اس کی شخصیت کو یہ ساری چیزیں متاثر نہیں کریں گی تو وہ کیسے اچھی گفتگو کر سکتا ہے؟ سو اگین یہ جو کلچرل چیزیں ہیں یہ آپ کی گرومنگ کا بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں. سو اگر آپ پولیس میں چلے گئے ہو یا کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی پہ چلے گئے ہو, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اندر آرٹ اور لٹریچر, وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اندر انسانیت پیدا کرتے ہیں. اب آپ ایک ایسے شعبے سے منسلک ہو جس میں آپ کو ریاست نے رائٹ دیا ہے یہاں پہ گن لگانے کا, اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہوگی تو اس سے اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. سو ان لوگوں کے لیے تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ یہ آرٹ سے, کلچر سے, لٹریچر سے جڑے رہیں. بالکل سر, بالکل. اور یہ اگین ایفرٹ تھی ایک مریم نواز صاحبہ کی, تھوڑا انہوں نے اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تو بالکل ہی معصومانہ تھی کہ مطلب انہوں نے بھی دیکھا ہوگا یار کہ اگر اس قسم کی چیز چلے گی تو پھر وہ سوشل میڈیا پہ بھی چلے گی. تو اسی سے ہم اپنی دوسری خبر پہ بھی آتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا سے ہی کہ کے پی کے میں 2022 کے اندر کوئی 1300 لگ بھگ سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہے ان کو رکھا گیا تھا. کے پی گورنمنٹ نے ان کو ہائر کیا تھا اور ان سے یہ تھا کہ جی ہم پازیٹیو امیج جو ہے کے پی کے کی, پی ٹی آئی کی, وہ جو ہے وہ ہم عوام تک پہنچائیں گے اور دنیا میں اس کو پھیلائیں گے. تو ان کو استعمال کرنے کا یہ موٹیو تھا. اس کے بعد ظاہر ہے ان کے اوپر بھی اپوزیشن کی طرف سے بڑی تنقید ہوئی کہ جی آپ تو وہ پارٹی ہے جنہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال اس لیے کیا کہ آپ نے لوگوں کے اندر جو ہے اتنا ہیٹ اور ایک لینگویج کا کلچر جو ہے, گندی لینگویج کا کلچر جو ہے, گال گلوچ کا کلچر جو ہے, مخالفت کا کلچر جو ہے, وہ سارا آپ نے پیدا کیا تھرو سوشل میڈیا. تو آپ 1300 بندہ اب آپ سرکاری نوکری پہ رکھ رہے ہیں یہ کام کرنے کے لیے. اچھا ہوا ایسے پھر کہ 2023 کے اندر اس کے اندر نیب انکوائری بھی کھلی کیونکہ ظاہر تنخواہ پہ رکھے ہوئے تھے لوگ, اور ظاہر جب سرکاری ہو اور تنخواہ ہو اور نیب نہ ہو تو پھر مزہ کیا ہے سر. تو اس کے بعد انہوں نے پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب آئی ہماری تو انہوں نے بیچ میں یہ پروگرام جو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا اور کافی زیادہ اس کے اندر جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ان کے بقایا جات جو تھے وہ ابھی تک ڈیو ہیں جو نہیں دیے گئے. تو یہ 1-2 دن پہلے ہی کے پی کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ پروگرام جو ہے ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم اس کو پھر سے لانچ کریں گے اور ہم ان کی جو ڈیوز ہیں وہ بھی کلیئر کریں گے اور ان کو پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے لیے وہ کام کریں جو ہم چاہ رہے تھے کہ پازیٹیو امیج وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے نہیں کہا بٹ مجھے
کافی حد تک یقین ہے کہ اس قسم کے جو سوشل میڈیا انفلوئنس ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد ڈیفینیٹلی پازیٹیو امیج ہوگا، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے مد میں کاؤنٹر پروپیگنڈا جو ہے وہ بھی معاشرے کے اندر آپ لوگوں کو دیں اور سوسائٹی کے اندر اس کو پیش کریں، تاکہ دونوں موقف جو ہے سائڈ بائی سائڈ چلیں. جو کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ پروپیگنڈا یا کاؤنٹر پروپیگنڈا کوئی منفی چیز ہے، وہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنا موقف جو ہے وہ بھی پیش آپ بھی کرنے کا آپ بھی کریں البتہ. لیکن جو ہم نے پی ٹی آئی کی حد تک ماضی میں دیکھا ہے کہ ان کے جو یوٹیوبرز اور فالوورز ہیں اور انفلوئنسرز ہیں وہ کئی دفعہ سچویشن کو بہت حد سے آگے لے جاتے ہیں، سو مچ سو کہ باؤنڈرنگ آن فیک نیوز. اور اس سے پھر ظاہر ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے فیک نیوز، کیونکہ ہمارا کام جو ہے اس کے اندر اس کو گنجائش ہی نہیں ہے. تو جب وہ کرتے ہیں اس چیز کو تو پھر یہ بہت کیئرفلی دیکھنا پڑے گا. اور دوسرا ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ کے پی کے اندر اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں انفلوئنسرز کا، تو یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کے پی کا اس وقت بطور صوبہ آپ ان کی اکانومی دیکھ لیں، ان کے باقی حالات دیکھ لیں، اور سارا کچھ جو ہے ان کے اندر وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بڑا پرفارم کر رہا ہے وہ صوبہ، بڑے وہاں پہ زبردست چیزیں چل رہی ہیں، بڑے منصوبے لگ رہے ہیں، پروجیکٹس لگ رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں. وہاں پہ بڑے مسئلے پڑے ہوئے ہیں ان کو، اور ان کی جو مین میجر پارٹی ہے اس کے اندر بڑے مسئلے ہیں. سو آئی تھنک یہ آپ کا فرسٹ ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا فرسٹ ایجنڈا ہونا چاہیے گندہ پور صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک ویژن دیں کہ جی ہم نے کے پی کو یہاں لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ تیسری باری مل رہی ہے آپ کو، تو نہ کہ آپ انفلوئنسرز کریں. بٹ یہ بہرحال یہ چیز شاید ہونے کو جا رہی ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو ماضی کے اندر ان کو جس طرح استعمال کیا گیا تھا وہی موٹیو وہی ہے. اچھا، اس میں یہ دو پہلو ہیں، ایک تو ان کی پرفارمنس کا اور دوسرا یہ سوشل میڈیا کا. سو پہلے سوشل میڈیا جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سو یہ جو ہے کے پی میں بھی پہلے ہو چکا ہے، فیڈرل میں بھی پہلے ہو چکا ہے، پنجاب میں بھی ہو چکا ہے. اچھا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کے تو ڈیوز بھی کلیئر سارے نہیں ہوئے تھے، لیکن ابھی جب اگر یہ دوبارہ نوکریاں کھلتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ یا مزید بہت سے لوگ آ جائیں گے، ہائر ہو جائیں گے. اچھا، اس کے پیچھے ایک تو یہ والا پہلو ہے نا کہ پاکستان میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ مثلاً کہ جی پولیس والوں کی جاب بڑی مشکل ہے، تنخواہیں بڑی کم ہیں، لیکن پھر بھی جب ہائرنگ ہونی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورا اسٹیڈیم بھر جاتا ہے، اپلیکنٹس آ جاتے ہیں. تو ایک تو وہ والا ہے کہ لوگوں کو نوکری چاہیے، لیکن دوسرا اس میں نا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ جو رقم ہے نا ٹوٹل جو بنتی ہے وہ تو 30,000 روپے کے حساب سے دے رہے ہیں نا. سو یہ کوئی بہت بڑی رقم شاید نہیں بنتی. ٹھیک ہے پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اتنی رقم بڑے آرام سے خرچ سکتے ہیں. مطلب یہ لوگ اگر پی آئی اے میں بھرتیاں کر سکتے ہیں فار پولیٹیکل گینز تو یہ تو کوئی پیسے ہی نہیں ہے. لیکن جو اس میں بنیادی مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ 30,000 روپے مہینے پہ کوئی اپنے، اور ایسا شخص جو کہ سوشل میڈیا چلانا جانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 30,000 روپے مہینے پہ 8 گھنٹے کی نوکری کیوں کرے گا؟ اچھا، یہ وہ سارے لوگ ہوتے ہیں عمومی طور پہ جو کہ مفت بھی آپ ان کو رکھو گے تو وہ آ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 30,000 روپے بھی نہیں آئے. سو ان کو آپ کہتے ہی، اور ہم نے یہ پنجاب میں دیکھ رکھا ہے کہ ان کو آپ کہتے ہو کہ، اور یہ جس دور میں آپ کو پتا ہے ریاست 50 تیار کر رہی تھی، یہ تب بھی ہوا تھا. اچھا، ان کا ہوتا یہ ہے کہ آپ کہتے ہو جی پیسے تو نہیں ہیں یا بہت کم ہیں، لیکن آپ کے نا ہم مہینے میں 2-3 کام کروا دیا کریں گے. سو اب آپ کو بنیادی طور پہ خود اپنے لیے 2-3 کام مہینے کے نہیں بھی پڑتے، وہ محلے والے کے لیے پڑ جاتے ہیں، وہ رشتہ دار کے لیے پڑ جاتے ہیں. آپ کام کروا لیتے ہو، آپ ادھر سے پیسے پکڑ لیتے ہو. ٹھیک ہے، وہ کام کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، وہ کسی کا گیس کا میٹر لگوانا ہو سکتا ہے، وہ ایئر لائن کی ٹکٹ ایسے موقع پہ لینا ہو سکتا ہے جب اویلیبل نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کام. سو اب یہ کام جو ہے نا یہ ریاست کو اتنے مہنگے پڑتے ہیں کہ 30,000 کیا، ان ساروں کو اگر لاکھ روپے نوکری پہ بھی رکھنا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب سرکار نے ان سب کے کام کرانے ہیں نا وہ ہمیں بہت مہنگے پڑیں گے. سو یہ ہے ایک چیز. جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے، دوسری بات پہ ہم اگر بریک لے لیں تو ناظرین بریک لیتے ہیں. علی کا پوائنٹ رہ گیا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. ناظرین بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کے پی کے اندر انفلوئنسرز کو واپس بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. علی کا پوائنٹ تھا. ہاں جی، وہ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تیسری ٹرم ہے پی ٹی آئی کی کے پی میں، اور خاص طور پہ جو دوسری ٹرم تھی اس میں تو سینٹر اور کے پی دونوں ہی ان کے پاس تھا. سو اس میں جب یہ پرفارم نہیں کر سکے تو وہ سب سے بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. جہاں تک اس ٹرم کی باری ہے وہ اس میں تو ان کے پاس نا بہت بڑے بہانے دو ہیں. ایک تو یہ کہ جی وہ سینٹر اور پروونسز کی جو کمیٹی ہے اس میں تو اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. یہ وہ کہیں گے
दूसरा वो सीधा सीधा कहते हैं कि जी सेंटर ने हमारा पता नहीं 1500 अरब रुपया देना है, तो जब तक वो देते नहीं तो हम प्रोविंस पे क्या खर्चे। सो इस दफा उन्होंने बुरी परफॉर्मेंस के साथ भी क्लीन चिट ले लेनी है। वो और बात है कि हमेशा उनसे सवाल ये किया जाना चाहिए कि अभी तो जो भी हुआ पिछली दफा क्या हुआ। बिल्कुल सर, और अगेन अगर इनको रख रहे हैं तो ये अक्रॉस द बोर्ड जो है केपी की परफॉर्मेंस जो है असेस करनी पड़ेगी। इन्फ्लुएंसर्स भी कितने यूज़फुल होते हैं उसको भी देखने की जरूरत। लेकिन सर एक और खबर हमारे पास है, जाते जाते वो मैं शेयर कर दूँ, मुझसे रहा नहीं पड़ेगा कि मतलब आज हमने डिस्कस ना की। तो ऐसे सर के एक शख्स हैं वो नादरा को कोर्ट ले गए। वाह। क्योंकि नादरा ने उनका ID कार्ड कैंसिल कर दिया। ओह। नादरा ने उनका ID कार्ड इसलिए कैंसिल किया, कहते हैं जब उनके 8वां बच्चा पैदा हुआ, उनकी 8वीं औलाद, तो उसके ऊपर उन्होंने ID कार्ड ही कैंसिल कर दिया उनका, और कि यार ये एक की कार्य। और ज़ाहिर वो जज साहब भी थे वहाँ पे, वो भी आई थिंक अटॉर्नी जनरल साहब भी थे इस सारी चीज़ें, और वो काफ़ी मतलब एक माहौल हंसी का था कि जी आप कैंसिल कैसे कर सकते हो, कानून तो है नहीं ऐसा। वो नादरा वाले थे वो कहते सर कि देखें अगर ऐसे बहुत ढेर सारे लोग आ गए जो 8 बच्चे जिनके हो रहे हैं तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा पॉपुलेशन का। तो जज ने राइटफुली कहा ये आपका काम नहीं है, आप किसी का ID कार्ड नहीं कैंसिल, अनलेस कानूनी हद तक उसके अंदर गुंजाइश हो कोई, तो वो तो नहीं है। लेकिन वो बेचारों का ID कार्ड कैंसिल कर दिया उन्होंने। सर ये मैंने भी जब खबर पढ़ी ना तो उसमें एक चीज से मैं आपकी रहनुमाई चाहता हूँ कि सुने कि जज साहब भी हंस पड़े जी। तो सर ये जज का तो बनता तो नहीं है हंसना, मतलब जाहिर है उधर फरीक को कैसा लगा होगा कि जज हंस रहा है। सर असल में आप अपना ही एक जो आपने पिछली स्टोरी में पॉइंट रेज किया था आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। आपने कहा था पुलिस वाले जो है उनको मतलब कल्चरली जरा जो है वो ठीक होना चाहिए, उनको किताबिस्तान पढ़नी चाहिए, फिल्म ड्रामा। तो जज क्यों नहीं, सर आप देखिए कि कैसी कर रहे हैं। सर मैं माफी चाहता हूँ सर, जज तो है ना सर, जजेस ने फिर अपना जो है वो सारी नॉलेज जो है वो बड़ी होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए, उनको सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसके अंदर जो मजाक है और थोड़ा सा तंज है और थोड़ा शुगल है वो भी फिर उनका भी हक है, ऐसे ना। नहीं सर, आई स्टैंड करेक्टेड, आपने बड़ी बिल्कुल ठीक बात की है। बाकी वही वाला मसला है कि अब जिस तरह चाइना में एक दौर में था 1 चाइल्ड पॉलिसी, अगेन वो हम तो उसके खिलाफ हैं, लेकिन फिर वही बात है कि कानून साजी हुई भी थी, वो एक पॉलिसी थी। अब ये जो यहाँ पर है 8 बच्चों पे उन्होंने जो ID कार्ड कैंसिल किए हैं, सो अगेन वैसे तो शख्सी आज़ादी होनी चाहिए, कोई बंदा जितने भी बच्चे पैदा करना चाहता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन मैनेजमेंट का है। तो अगेन ज़्यादा काम तो होना चाहिए अवेयरनेस पे, और बाकी ये है कि अगर करनी है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट में हैं, उनसे लेजिस्लेट करा दें कि 3 बच्चे या 8 बच्चे या 7 बच्चे, तो फिर हो सकता है उससे पहले अगर नादरा कुछ करता है तो वो जाहिर है जरा अपनी अथॉरिटी स्ट्रेच जाती है। सर यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई अगर इस मुल्क में इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन मैनेजमेंट की हद तक आवाज़ उठा रहा है तो वो आप, मैं और साकिब निसार साहब और वो तो खैर उन्होंने तो अपनी जब सुप्रीम जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, तब उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी नोटिस लिया। बाकी सर ये देखिए इसको जाहिर है रिविजिट करना चाहिए इस चीज़ को इन ऑल सीरियसनेस। ये एक मसला बहुत बड़ा बन सकता है और शायद ये बनने को जा रहा है कि आपने इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स जो आपके फिगर्स हैं, जो प्रेडिक्शन है, उसके अंदर बहुत मसला होगा। और इट्स नॉट एज इफ़ कि हमारे पास कोई पीछे बहुत ज़्यादा सत्तू जो है वो मौजूद है जिसको हम जितना मर्जी यूज़ कर लें तो नस्लें जो हैं वो इजी हो जाएंगी। अब ये जो शख्स हैं ये इनका अपना फैसला है, इन्होंने 8 करने हैं 12 करने हैं। वो तो देखें ना, इस तरह भी हुआ कि वो पिंडी में वो भी है कि मतलब वो 6 बच्चे इकट्ठे ही पैदा हो गए एक, तो वो उसका तो मेरे ख्याल में उनको पेनलाइज तो नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये ज़रूर है सर कि ये पॉपुलेशन के ऊपर ना गुफ्तगू जो है नहीं करते, बल्कि इनफैक्ट ये मैनिफेस्टोज में सबके शायद था एक हद तक, जो अभी इलेक्शन से पहले पेश किए पीपल्स पार्टी, नून और PTI ने। बट इसके ऊपर जो गुफ्तगू और बहस है वो इस हद तक नहीं हो रही जिस हद तक होनी चाहिए। असल बात यही है कि गुफ्तगू होनी चाहिए, हम सही गलत का फैसला नहीं कर रहे, बस हम ये चाहते हैं गुफ्तगू हो, क्योंकि अगेन ऑप्शंस तो आपके पास होती हैं। जैसे आपने 6 बच्चों का जिक्र किया जो इकट्ठे पैदा हुए हैं, अमेरिका में आपको पता है कई स्टेट्स में जब 3 और उससे ज़्यादा हों तो ऑप्शन दी जाती है कि कुछ फीटसेस को आप शायद वो अबॉर्ट कर सकते हैं। अगेन हम सही गलत की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पार्लियामान है उसमें बात होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बात होनी चाहिए। बाकी सर हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।